یوم القیامت للمذنبین المتلوثین الخطائین الہالکین شفیعا وصلی اللہ تعالی وسلم وبارک علیہ وعلی کل من هو محبوب ومرضی لدیہ صلاة تبقى وتدوم بدوام الملك الحي القيوم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الا ان اولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم الرؤوف الرحيم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد للہ رب العالمین۔ عرصے دادا پیر میں تشریف لانے والے تمام حضرات اور اس پروگرام میں ادھر ادھر گھوم کر کھڑے ہو کر سائیڈوں میں پھر کر تشریف شرکت کرنے والے تمام زائرین، میں گزارش کروں گا کہ اگر عارف باللہ ولی کامل حضور الشاہ دادا پیر علیہ الرحمت والرضوان کے فیوز و برکات سے مالا مال ہونا چاہتے ہیں تو ان کی محفل میں آ کر سنت صحابہ کو زندہ فرمائیں اور اطمینان سے بیٹھ جائیں۔ تشریف لائیں، اگر میری بات آپ تک پہنچ رہی ہو تو اس کو سنیں اور عمل کی کوشش کریں، چونکہ یہ دینی جلسے اصلاح اور اعمال کے سدھار کے لیے ہوتے ہیں۔ آج بڑی خوش قسمتی اور خوش بختی کی بات ہے اور انتہائی فرحت و شادمانی کی رات ہے، اس لیے کہ آپ اور ہم تمامی حضرات اللہ کے مقدس ولی کے عرس میں شریک ہو رہے ہیں اور بیٹھے ہیں اور دور و دراز سے ان کے فیوز سے مالا مال ہونے کے لیے یہاں آئے ہیں۔ جب اس علاقے میں ہماری حاضری ہوتی ہے تو ہمیں خصوصیت کے ساتھ وہ ایام اور وہ دن یاد آتے ہیں کہ جب پیر طریقت رہبر راہ شریعت ولی کامل مجاہد دوراں ایک عظیم خطیب، ایک عظیم مبلغ سنیت حضور الشاہ مفتی محمد ثمر میاں علیہ الرحمت والرضوان تشریف لایا کرتے تھے اور لوگ دیوانہ وار دور و دراز سے تشریف لاتے، حاضری دیتے اور دیدار کی سعادتوں سے مالا مال ہوتے تھے۔ اب چونکہ حضرت کے جگر پارے، حضرت کی آنکھوں کے نور، نور دیدہ، خلف صادق پیر طریقت رہبر راہ شریعت مرشد برحق حضور الشاہ محمد اسید رضا خان صاحب قبلہ اسید احمد قادری نظامی نقشبندی محمدی ثمری انشاءاللہ آپ کی نگاہوں کے سامنے تشریف لائیں گے اور آپ
हज़रत का भरपूर दीदार फरमाएंगे। चूँकि इस महफिल का ताल्लुक़ अल्लाह के मुक़द्दस बंदों से है, अल्लाह के नेक बंदों से है, इसलिए ज़रूरी है कि औलिया अल्लाह की सीरत और उनकी ज़िंदगी के अय्याम और हालात को पढ़ा जाए और उनको सुना जाए और उनको सुनकर अपनी ज़िंदगी में उतारने की कोशिश की जाए। मैं कोशिश ये करूँगा कि इस्लाही गोशों को उजागर करते हुए औलिया अल्लाह की सीरत और उनकी ज़िंदगी के अहवाल पर रोशनी डालूँगा। अगर आप मोहब्बत से सुनेंगे तो इंशाअल्लाह समझ में भी आएगा और फ़ायदा भी होगा। उलमाए किराम तशरीफ़ फरमाएँ। नाज़िम साहब हज़रत मौलाना मुस्तफ़ा रज़ा साहब को आपने अभी सुना और अपने करीब की मस्जिद की गांव की मस्जिद के ख़तीब व इमाम से अभी ख़िताब सुना, नज़में सुनी, प्रोग्राम अच्छा चला। मेरे बाद भी ख़तीब को आप सुनेंगे, मगर इस वक्त कुछ देर बैठकर और अफरा तफरी को छोड़कर चंद बातें गौर से समात फरमा लें। अपने आका की बारगाह में एक मर्तबा और जी लगाकर दरूद पाक पढ़ें। पढ़िए अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन अब्दिका व रसूलिका नबिय्यिल उम्मी व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक व सल्लिम। सल्लु अलैहि सलातु व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह। आपकी बस्ती की दो मस्जिदों के खतीब व इमाम यहाँ तशरीफ़ फरमाएँ। मौलाना शाबान रज़ा, मौलाना अम्मार साहब दोनों यहाँ तशरीफ़ फरमाएँ और दूरो दराज से तशरीफ़ लाए मेहमान भी यहाँ हैं। अल्लाह सबकी हाज़री को कबूल फरमाए। ख़वातीन माशाअल्लाह ये भी कसरत से हैं। अल्लाह वालों की शान और इनका मकाम आला हज़रत अज़ीमुल बरकत ने तरतीब वार ज़िक्र फरमाया। हाँ ना, हाँ, इसको अगर समझ में आए तो सुबहान अल्लाह बोल के सुने, बिल्कुल खामोशी से नहीं। आला हज़रत फरमाते हैं खल्क़ से औलिया, ये फजीलत का मकाम है। खल्क़ से औलिया, औलिया से रसूल, मखलूक से औलिया अफजल हैं और औलिया से रसूल अफजल हैं। खल्क़ से औलिया, औलिया से रसूल और रसूलों से आला हमारा नबी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने औलिया इकराम, फैज़ाने पीरो मुर्शिद, नारे तकबीर, नारे रिसालत। माशाअल्लाह। थोड़ा दिलचस्पी आप हजरात दिखाएं और जो सुन्नियों के जलसों की रिवायात है उस रिवायात के मुताबिक आप गौर से सुने, जहां समझ में आए भरपूर दाद से भी नवाजें। आला हजरत ने ये तरतीब जिक्र फरमा दी है। खल्क़ से औलिया, औलिया से रसूल और रसूलों से आला। और कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा। हाँ बोल दो जोर से, देने वाला है सच्चा। और एक शायर ने बड़ी प्यारी बात कही है। एक शायर कहता है खुदा वालों से न उलझो, इनकी दुनिया ही निराली है। समझ में आ रहा है? हाँ, तो ऐसे सुस्ती से बोलना है सुभान अल्लाह। हाँ सुनेंगे, मजा आएगा इंशाअल्लाह। तवज्जो से सुने। खुदा वालों से न उलझो, उलझने वालों की कमी थोड़ी है आज भी, है ना, ये तो पहले से ही चला आ रहा है। खुदा वालों से न उलझो, खुदा वालों से न उलझो, इनकी दुनिया ही निराली है। ये गुदड़ी में तो रहते हैं मगर गोहर लुटाते हैं। ये गुदड़ी में तो रहते हैं मगर गोहर लुटाते हैं। ये अल्लाह वालों की शान है। कैसी शान है? एक हदीस से मैं वाज़ेह कर दूं, हदीस पाक सुना दूं। मेरी आदत है कि अगर कोई बात बताऊंगा तो या तो कुरान की आयत होगी या हदीस पाक होगी। हदीस सुना रहा हूं। मेरे आका ने इरशाद फरमाया, रुब्बा रजुलिन अशअसा अगबरा वजहिन लौ अक़समा अलल्लाहि लअबर्रा। आका फरमाते हैं कितने ऐसे देखे होंगे
کہ ان کے بال بکھرے ہوئے ہیں، چہرہ مٹی سے آلود ہے، پراگندہ ہے، کپڑے پھٹے پرانے ہیں، کپڑوں پر پیوند لگے ہیں، جسم جو ہے وہ بہت زیادہ مٹی سے آلود ہے، بال بکھرے ہیں۔ ان کے کپڑوں کے ظاہری حالات کو نہ دیکھو، ان کے بالوں کا بکھرنا نہ دیکھو، ان کے کپڑوں پر پیوندوں کا ہونا نہ دیکھو، رب کی بارگاہ میں ان کی مقبولیت دیکھو۔ اگر دیکھنا ہے تو ان کا کمال دیکھو، رب کی بارگاہ میں ان کی دعاؤں کا قبول ہونا دیکھو، ان کے ہاتھوں کا اٹھنا دیکھو۔ لو اقسم علی اللہ لابرہ، اگر اللہ کی قسم کھا کر اللہ سے کچھ مانگ لے تو اللہ ان کی بات کو رد نہیں فرماتا، فوراً پورا فرما دیتا ہے۔ لابرہ، ان کا جیسے زبان سے نکالا رب نے پورا فرما دیا، دعا کی قبول ہو گئی، ہاتھ اٹھے رب نے قبول فرما لیے، ان کے ہاتھ اٹھے رب نے قبول کر لیے، زبان کھلی، پروردگار عالم نے ان کی دعا کو سنا، ان کی پکار کو سنا، ان کے مانگنے کو سنا۔ کیوں سنا؟ یاد رکھو میرے بھائی، توجہ ہے نا میری طرف، غور کر رہے، کیوں سنا؟ کس لیے سنا؟ کہ زبان تو ہمارے پاس نہیں ہے، کہ دعا ہم نہیں کرتے، ہاتھ ہم نہیں اٹھاتے رب کی بارگاہ میں، کہ دعائیں ہم نہیں کرتے، سب کرتے ہیں، مگر ان کی زبانیں، ان کی دعائیں اتنی جلدی قبول کیوں ہو جاتی ہیں؟ کس لیے ہو جاتی ہیں؟ پروردگار عالم کے اتنے مقبول کیسے ہوئے؟ زبان کھلی، پروردگار عالم ان کی دعا کو قبول فرماتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے اللہ اللہ کرتے کرتے اپنی زبانوں کو پاک کر لیا ہے، اللہ اللہ کرتے کرتے اپنے دلوں کو پاک کر لیا ہے، تزکیہ نفس انہوں نے کیا ہے، قلب کا تزکیہ کیا ہے، صفائی نفس کی ہے، راتوں کو جاگے ہیں، اللہ کی عبادت کی ہے، دن میں جاگے ہیں، دن میں کھڑے ہوئے ہیں، اللہ کی عبادت کی ہے۔ قرآن کہتا ہے والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، اللہ کے ولیوں کی شان یہ ہوتی ہے کہ رات گزرتی ہے تو قیام کرتے ہوئے، اور دن گزرتے ہیں تو رب کے سجدے کرتے ہوئے گزرتے ہیں۔ آواز بھاری ہو یا رسول زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد، یا رسول۔ بتاؤ ذرا اتنی جلدی ان کی دعائیں کیسے قبول ہو رہی ہیں؟ اس لیے کہ زبان کو پاک کیا ہے، رات سجدے کرتے ہوئے گزری ہے، قیام کرتے ہوئے گزری ہے۔ یہ میں نہیں کہتا، قرآن کہتا ہے والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، جن کی راتیں گزرتی ہے سجدہ کرتے ہوئے، قیام کرتے ہوئے، اللہ اللہ کرتے ہوئے، دل کو پاک کرتے ہوئے، پروردگار عالم کی بارگاہ میں حاضری دیتے ہوئے، اس لیے یہ خدا کے ہو گئے، خدا ان کا ہو گیا۔ نہیں بولیں گے؟ زور سے بولو ذرا، ہاتھ اٹھا کے سبحان اللہ۔ یہ خدا کے ہوئے، خدا ان کا ہو گیا، یہ خدا کے ہوئے، خدائی ان کی ہو گئی، یہ خدا کے ہوئے، کائنات ان کی ہو گئی، یہ خدا کے ہوئے، جانوروں نے ان کی بات مانی، یہ خدا کے ہوئے، زمین نے ان کی بات مانی، یہ خدا کے ہوئے، بادلوں نے ان کی بات مانی۔ بندے، اولیاء سے محبت کرنے والوں، تم بھی خدا کے بن جاؤ، خدائی تمہاری ہو جائے گی اور خدا کے انعام تمہارے ہو جائیں گے۔ نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، فیضان اولیاء اکرام، فیضان اولیاء اکرام، فیضان پیر و مرشد، فیضان پیر و مرشد، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ واہ تم کم سے کم اپنے رب کے تو ہو جاؤ، اپنے خدا کے تو ہو جاؤ۔ حالات یہ ہیں جیسا کہ سننے میں آیا
قبرستان ہے، قبرستان ہے، قبرستان کو اپنی جاگیر ہم نے سمجھ لیا، خدا کی ملکیت ہے اسے ہم نے اپنی جاگیر سمجھ لیا، راستے ہیں انہیں اپنی جاگیر سمجھ لیا، ہم نے اللہ کے ولیوں کو مانتے ہوئے ان کے کون سے کردار پہ عمل کیا، کون سی سیرت پہ عمل کیا، کون سی بات کو مانا۔ اللہ والوں کی شان تو یہ ہوتی ہے کہ اپنا آتا ہے وہ بھی خوش ہو کے جاتا ہے، غیر آتا ہے وہ بھی خوش ہو کے جاتا ہے، نہ کسی پڑوسی کو نقصان ہوتا ہے، نہ کسی قریبی کو نقصان ہوتا ہے، نہ کسی بھائی کو نقصان ہوتا ہے۔ اللہ کے ولی کی شان یہ ہوتی ہے کہ اس سے اپنے بھی خوش ہیں، غیر بھی خوش ہے، نہ کسی کو ستاتا ہے، نہ کسی پر انگلی اٹھاتا ہے، نہ پریشان کرتا ہے۔ اللہ والا سب کو اپنے سینے سے لگا کے رکھتا ہے۔ مگر تم نے کیا کیا؟ ہم نے یہ کیا۔ اب میں اگر صاف صاف بتاؤں تو دل ہوتا ہے، قبرستان جہاں ہمارے آباء و اجداد دفن ہیں، ہمارے بزرگ مدفون ہیں، ہمارے باپ مدفون ہیں، آپ کے گھر کے دروازے کے سامنے اگر کوئی، توجہ چاہوں گا میرے بھائیو، توجہ ہے نا میری طرف، ہاتھ اٹھا کے بولے یا رسول اللہ۔ آپ کے دروازے کے سامنے اگر کوئی لیٹرین کا گٹر کھود لے، بتاؤ آپ کو تکلیف ہوگی کہ فائدہ ہوگا؟ تکلیف ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ آپ کے گھر کے سامنے گٹر کھود لے، آپ کے دوارے میں گٹر کھود لے، آپ کے نکلنے کی جگہ پر کوئی گٹر کھود لے، تو آپ کو بتاؤ کس قدر تکلیف ہوگی۔ بدبو کی وجہ سے آپ سے گزرا نہ جائے گا، وہاں سے نکلا نہ جائے گا۔ بتاؤ تم میں کون اس کو پسند کرے گا کہ باپ ہمارا دفن ہو، دادا ہمارا دفن ہو، بزرگ ہمارے دفن ہو، اور انہی قبرستانوں میں ہماری لیٹرینوں کے گٹر بنے ہو، ہماری نالیوں کا پانی گزرتا ہو، ہمارے باپ دادا اس نالیوں کے پانیوں سے، ان کی بدبو سے تکلیف محسوس کرتے ہو؟ نہیں نہیں، کوئی مسلمان اس کو کبھی پسند نہیں کرے گا کہ باپ ہمارا، ہمارے باپ کی روح تکلیف میں رہے۔ ہر ایک یہ چاہے گا کہ جیسے ہم زمین پر خوش ہیں، ہمارے باپ دادا زمین کے نیچے خوش ہو۔ بولو نہیں چاہو گے؟ ہمارے باپ دادا زمین کے نیچے خوش ہو، ان کی روح خوش رہے، مگر تم نالیوں کا پانی وہاں بھیج کر ان کو خوش نہیں کرتے ہو۔ ایک صحابی کو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے قبرستان میں دیکھا تھا کہ اس نے صرف اپنے ہاتھ کی ٹیک قبر پہ لگا دی، ایسے لگائی جیسے تکیے پہ ٹیک لگا کر بیٹھتے ہیں، تکیے پر ہاتھ رکھ لیتے ہیں، اس طریقے سے وہ بیٹھ گئے۔ میرے آقا نے منع فرما دیا، اے صحابی، اے میرے ساتھی سن، تو قبر پر ٹیک نہ لگا، اپنے ہاتھ کو ہٹا لے۔ اگر قبر پر ٹیک لگا کے بیٹھے گا تو قبر کے مردے کو تکلیف ہوگی، قبر کے مردے کو اذیت پہنچے گی، تکلیف ہوگی۔ جب قبر پر ٹیک لگانے سے میرے آقا نے منع فرمایا تو تم جو اپنی جاگیر سمجھ کر قبرستان کو استعمال کر رہے ہو اور قبرستان والوں کو نقصان پہنچا رہے ہو، بتاؤ اپنے باپ دادا کو کتنی تکلیف ہوتی ہوگی؟ وہ تمہیں دعا نہیں دیں گے، وہ تمہارے لیے وہاں دعائیں نہیں کریں گے، وہ تم سے خوش نہیں ہوں گے، وہ تمہارے لیے اللہ کی بارگاہ میں نہیں گر گرائیں گے، وہ تمہارے لیے منت و سماجت نہیں کریں گے، وہ تم سے کسی طرح خوش نہیں ہوں گے۔ وہ خوش جب ہوں گے جب تم انہیں خوش کرو گے، وہ خوش جب ہوں گے جب تم انہیں راضی کرو گے، وہ خوش اس وقت ہوں گے جب تمہاری طرف سے ان کے لیے ایصال ثواب کے تحفے ہوں گے، دعاؤں کے تحفے ہوں گے، رب سے جنت مانگنے کے تحفے ہوں گے، تب وہ تم سے راضی ہوں گے، ایسے راضی نہیں ہوں گے۔ قبرستان کسی کی جاگیر نہیں ہوتا، وہ سارے مسلمانوں کی پراپرٹی ہوتی ہے۔ توجہ ہے؟ سبحان اللہ تو بول دو، یہ ناراض ہو رہے ہو؟ اللہ کے ولیوں کی سیرت بتا رہا ہوں، وہاں ولی بھی ہیں
اور پتہ نہیں کون ولیوں، کچھ ولی ظاہر ہو گئے، کتنے قبرستان میں دفن ہوں گے، کب سے گاؤں آباد ہوا ہوگا، ہے وہاں کوئی ولی بھی دفن ہو، پتہ نہیں کون سا ہے، کون سی قبر ہے، اور ہم اس قبرستان کو نقصان پہنچائیں، وہاں پر درخت پال کر ہم اور خود بیچ دیں، ان کو کھا جائے، وہی کمائی تمہارے لیے حلال ہوگی کہ جو تمہاری اپنی پراپرٹی میں ہے، جو تمہاری اپنی زمین میں ہے۔ اگر دوسرے کی زمین کا کاٹ کر تم بیچو گے، خدا کی زمین کا کاٹ کر اگر تم بیچو گے، اگر قبرستان کی زمین کا مال کاٹ کر اگر تم بیچو گے، تو اس سے سمجھ لو تمہارا بھلا ہو جائے گا، ہرگز نہیں ہوگا۔ پروردگار عالم نے تمہارے کاندھوں پر 2 فرشتے بٹھا دیے ہیں، اگر رات کی تنہائی میں بھی، اندھیرے میں بھی کاٹ کے بیچو گے، وہ فرشتے فوراً نوٹ کر لیں گے، وہ لکھ لیں گے فلاں وقت تھا، فلاں ٹائم تھا، رات فلاں تھی، اور رات کی تنہائی میں اس نے یہ چوری کر کے کاٹ کے بیچا تھا۔ منع کرو گے مگر کل قیامت کے دن یہ کچا چٹھا ہاتھ میں آ جائے گا، یہ دفتر پورا رجسٹر اللہ اپنے لیے تھوڑی لکھوا رہا ہے کرامن کاتبین سے، اسے ضرورت نہیں، وہ جانتا ہے، وہ تو لکھوا رہا ہے کل کو تمہارے ہاتھ میں دے دیا جائے اور ملے گا۔ وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ إِنِّي ظَنَنْتُ أَنِّي مُلَاقٍ حِسَابِيَهْ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، جس نے اللہ کے مال کو اللہ کا سمجھا، اپنے مال کو اپنا سمجھا، کسی خیر کے مال کو اپنا نہیں سمجھا، اس کے ہاتھ میں بھی اس کا نامہ اعمال ہوگا مگر بائیں ہاتھ میں نہیں۔ کون سے والے میں آئے گا؟ بول دو ہلکے سے، سیدھے میں، رائٹ والے میں۔ وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ، جس کا نامہ اعمال اس کو اس کے دائیں ہاتھ میں دے دیا جائے گا، فیقول تو کہے گا ہاؤم اقرؤوا کتابیہ، لاؤ میری کتاب لاؤ میں پڑھوں گا، وہ پڑھے گا۔ انی ظننت انی ملاق حسابیہ، وہ کہے گا کہ میرا یقین تھا کہ مجھے میرا حساب کتاب ہونا ہے، میرا دفتر میرے سامنے آئے گا، میرا رجسٹر آئے گا، یہ سب آئے گا میرے سامنے، مجھے یقین تھا۔ لاؤ ایسا شخص جس کے داہنے ہاتھ میں ملے گا، فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، اگر سمجھ میں آئے سبحان اللہ بولو گے، داہنے ہاتھ میں ملا، وہ کہہ رہا میں پڑھوں گا، مجھے پتا تھا حساب ہونا ہے، جب یہ پتا تھا تو پھر اسے کیسی زندگی ملے گی؟ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، وہ ایسی زندگی میں ہوگا کہ وہ زندگی اسے بھی خوش کر دے گی۔ قطوفها دانیہ، انگور کے گچھے ہوں گے لٹکے ہوئے بالکل قریب، توڑ کے کھائے گا۔ قطوفها دانیہ، کلوا واشربوا ہنیئا بما اسلفتم فی الایام الخالیہ، کہا جائے گا کھاؤ، آج کوئی روکنے والا نہیں ہے، اس لیے کہ وہاں دوسرے کا مال نہیں کھایا تھا، اپنا کھایا تھا، وہاں اپنا کھایا تھا، اپنی پراپرٹی میں سے لیا تھا، کسی دوسرے کا نہیں ہڑپا تھا، دوسری زمین پہ قبضہ نہیں کیا تھا، قبرستان کے مال کو اپنا نہیں سمجھا تھا۔ کھا، کلوا واشربوا، آج کھا، واشربوا فی ہنیئا، بے روک ٹوک، آج کوئی روکنے والا نہیں، کلوا واشربوا ہنیئا، اور وجہ بما اسلفتم فی الایام الخالیہ، جو اپنی زندگی میں تو نے اچھے کام کیے، اپنا ہی کھایا، اس کا بدلہ یہ کہ آج بے روک ٹوک تجھے مل رہا ہے، مگر وہ کہ جس نے دوسرے کا مال ہڑپا، دوسری پراپرٹی کو اپنا سمجھا، دوسرے کی زمین میں پیڑ اگائے بیچ ڈالا، قبرستان کو اس کی عظمت نہ کر کے اس کی توہین کرتے رہے، قبرستان والوں کو تکلیف پہنچاتے رہے۔ وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ، رہا وہ کہ جس کو اس کا کچا چٹھا، اس کا دفتر، اس کا نامہ اعمال بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا،
بائیں ہاتھ میں اگر سامنے سے مل جائے کوئی بات نہیں، مگر ملے گا بھی کیسے؟ وَمِن وَرَاءِ ظَهْرِ، پیٹھ کے پیچھے سے ملے گا۔ کہاں سے ملے گا؟ پیٹھ کے پیچھے سے۔ اور ایسے بھی نہیں کہ اس طریقے سے ہاتھ گھما کے پیٹھ کے پیچھے سے لے لے، نہیں، سینے میں سوراخ کیا جائے گا، یہ بایاں ہاتھ اس میں سے داخل کیا جائے گا، تب پیٹھ تک پہنچے گا، پیٹھ میں، پیٹھ کی طرف سے پھر اسے بائیں ہاتھ میں اس کا نامہ اعمال دیا جائے گا۔ وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ، مجھے دیکھ لو، سبحان اللہ بول لو، ماشاء اللہ، محفل کی رونقوں میں اضافہ ہو ہی رہا ہے۔ ہاتھ اٹھا کے ایک بار بول دے یا رسول اللہ۔ باتیں بری تو نہیں لگ رہی میرے بھائی؟ سمجھ میں آ رہا ہے؟ عمل ہوگا انشاءاللہ، عمل ہوگا۔ وعدہ کرو کہ اپنے قبرستان کو اپنا سمجھیں گے، اس کی زمین کو اپنا نہیں سمجھیں گے۔ اس پہ نہیں بول رہے؟ ہاں، اس کی زمین کو اپنا نہیں سمجھیں گے۔ وہاں اگنے والا پیڑ پودا جو خود رو اگا ہے وہ قبرستان کی ملکیت ہے، وہ ہمارے باپ کی نہیں۔ جو خود رو اگا ہے، جو خود رو ہوا، وہ کسی کی ملکیت نہیں، وہ قبرستان کی میراث ہے۔ اس سے ہونے والا فائدہ قبرستان میں لگے گا۔ اگر تم نے کھا لیا تو کیسے حساب دو گے؟ کیسے ان کو جب پڑھ پڑھ کے سنایا جائے گا رب کے سامنے کیسے سر اٹھاؤ گے؟ گردنیں جھکی ہوں گی، ہنگامہ محشر ہوگا، بھیڑ بھاڑ بڑی ہوگی، سب نبی بھی ہوں گے اور ساری کائنات بھی وہاں جمع ہوگی۔ وہاں کی شرمندگی بڑی خطرناک ہوگی۔ بائیں ہاتھ میں نامہ اعمال دیا جائے گا، اور سن لو، وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهْ۔ سمجھ میں آ رہا ہے نا میرے بھائیوں؟ وہ کیا کہے گا جس کو بائیں ہاتھ میں دیے گا سینہ چیر کے کمر کے پیچھے سے ملے گا؟ وہ کیا کہے گا؟ یا لیتنی لم اوت کتابیا، کہے گا ہائے افسوس مجھے میرا نامہ اعمال نہ دیا گیا ہوتا۔ اس لیے کہ نامہ اعمال بائیں ہاتھ میں ملنا، میری زندگی کے کرتوت میرے بائیں ہاتھ میں آنا، میرا رجسٹر و دفتر جو کرامن کاتبین نے لکھ رکھا ہے بائیں ہاتھ میں ملنا قیامت میں ایک بڑا عذاب ہوگا۔ اس لیے کہ کمر کے پیچھے سے ملے گا تو سینے کے اندر ہاتھ داخل کر کے پیچھے سے دیا جائے گا، یہی ایک بہت بڑا عذاب ہوگا۔ وہ کہے گا یا لیتنی لم اوت کتابیا، ہائے افسوس مجھے میرا نامہ اعمال نہ دیا گیا ہوتا، نہ ملا ہوتا، کم سے کم یہ بے عزتی تو نہ ہوتی، یہ بے عزتی تو نہ ہوتی، یہ شرمندگی تو نہ ہوتی، یہ حیا سے نظریں نیچی جھکی تو نہ ہوتی۔ میرا نامہ اعمال مجھے میرے بائیں ہاتھ میں نہ دیا گیا ہوتا، لم اوت کتابیا، اور کہے گا میں کھاتا رہا، زندگی بھر برائی کرتا رہا، لوگوں نے سمجھایا نہ مانا، امام صاحب چیختے رہے نہ سنا، مولانا بتاتے رہے نہ سنا، کہے گا ولم ادری ما حسابیا، میں نہیں جانتا تھا کہ میرا حساب بھی ہونا ہے۔ نہ امام کی مانی، نہ مولانا کی مانی، نہ مفتی کی مانی، نہ اپنے پیر کی مانی، نہ پیر کے صاحبزادے کی مانی، کسی کی نہیں مانی۔ ولم ادری ما حسابیا، میں نہیں سمجھتا تھا کہ میرا حساب ہوگا، میرا حساب بھی ہوگا۔ آج مت مان، آج نہ مان، مت سن، آج مولانا کی مت سن، اپنے امام کی مت سن، ان علماء کی مت سن، کسی کی مت سن، مگر کل قیامت کے دن رب ایک ایک انچ کا حساب لے لے گا، ایک ایک پائی کا حساب لے لے گا، اتنی اتنی زمین کا حساب لے لے گا۔ اگر اتنی ایک انچ آدھا انچ زمین بھی کسی کی دبائی، کل قیامت کے دن
اس کا ہار بنا کر گلے میں ڈال کے کہاں کہاں گھومے گا. گلے میں توق بنا دیا جائے گا اس زمین کا کہ جس کی ہڑپی تھی، جس کی چھینی تھی، جس پہ قبضہ کیا تھا، جس کو اپنا مال سمجھا تھا، جس کو اپنی پراپرٹی سمجھا تھا. ایک آدھا انچ بھی اگر ہوگی تو گلے میں ہار پڑے گا، توق پڑے گا اسی زمین کا. کتنی بھاری ہوگی. اب کیسے گھومے گا؟ کبھی حضرت آدم کے پاس، کبھی حضرت نوح کے پاس، کبھی حضرت شیش کے پاس، کبھی حضرت ابراہیم کے پاس، کبھی حضرت اسماعیل کے پاس، کبھی حضرت موسیٰ کے پاس، کبھی حضرت ہارون کے پاس، کبھی حضرت عیسیٰ کے پاس، اور کبھی اپنے آقا کے پاس. کیسے گھومے گا لے کر؟ کیسے گھومے گا؟ اس لیے آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے. کل نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا. آج ماننا پڑے گا، ورنہ یہ دن دیکھنے، ورنہ تمہیں ایسا دن بھی دیکھنا پڑے گا کہ جس دن شرمندگی ہوگی. کوئی پوچھنے والا نہ ہوگا، کوئی پرسان حال نہ ہوگا، کوئی بخشش کرانے والا نہ ہوگا، کوئی بچانے والا نہ ہوگا، کوئی سامنے نہ آئے گا. رب کا غضب ہوگا. اعلی حضرت فرماتے ہیں کون بچانے آئے گا؟ آج مان لے ان کی بات. سنا دوں اعلی حضرت کا شعر ہے، توجہ، ہاتھ اٹھا کے بولے یا رسول اللہ. اعلی حضرت فرماتے ہیں کل قیامت کا دن ہوگا اور عالم یہ ہوگا خدائے قہار ہے غضب پر. خدائے قہار ہے غضب پر. کھلے ہیں بدکاریوں کے دفتر، بدکاریوں کے دفتر. خدائے قہار ہے غضب پر، کھلے ہیں بدکاریوں کے دفتر. اب وہاں پکارو گے تو کسے؟ بچا لو آ کر شفیع محشر، بچا لو آ کر شفیع محشر. تمہارا بندہ عذاب میں ہے، اٹھا دو پردہ، دکھا دو چہرہ کہ نور باری حجاب میں ہے. زمانہ تاریک ہو رہا ہے کہ مہر کب سے نقاب میں ہے. میرے بھائیوں، بڑھاؤں اسی عنوان کو تھوڑا آگے. اعلی حضرت فرماتے ہیں، ایک اور شعر یاد آ رہا ہے، سنا دوں اجازت ہے، مگر اعلی حضرت کے اشعار ہیں. ہاں سمجھ میں آئے تب بھی سبحان اللہ، اور نہ آئے مگر مفہوم سمجھ میں آ جائے گا. کھڑے ہیں منکر نکیر سر پر، کھڑے ہیں منکر نکیر سر پر، نہ کوئی حامی نہ کوئی یاور. بچا لو آ کر میرے پیمبر کہ سخت مشکل جواب میں ہے. قبر میں بھی جواب دینا پڑے گا. اور بچائیں گے کون آ کر؟ مصطفیٰ، مگر ان کو کہ جس نے مصطفیٰ کی سنی ہوگی، مصطفیٰ کی مانی ہوگی، نبی کی شریعت کو سنا ہوگا. میں بتا رہا ہوں آپ کو، وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهْ وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيَهْ يَا لَيْتَهَا كَانَتِ الْقَاضِيَةَ. اس دن کہے گا ہائے افسوس، اب تو اس قدر شرمندگی ہے، موت ہی آ جاتی کم سے کم. اگر موت آ جاتی، مر جاتا تو کم سے کم اس شرمندگی سے تو بچ جاتا. یا لیتہا کانت القاضیہ، قاضیہ آ جاتی، فیصلہ کرنے والی، موت ہی آ جاتی. مگر اس دن موت بھی نہیں آئے گی. جس دن شرمندہ ہوگا اس دن موت نہیں آئے گی. اور آج وہاں اس دن سے پہلے آج بالکل شرمندہ نہیں، موت آ رہی ہے. یہاں شرمندگی نہیں،
یہاں ذرا حیا نہیں. حالات کیا ہے سنو. حدیث سنا دوں اجازت ہے؟ ہاں بھائیوں بزرگوں آپ سے اجازت لے کے بولوں گا چونکہ سمجھانا آپ کو ہے, سمجھ میں آ جائے میری قوم کے, میرے بھائیوں کے, اسلام کے ان شہزادوں کے, نبی کے ان امتیوں کے, اللہ کے ان بندوں کے اگر سمجھ میں آ جائے, چند کی بھی سمجھ میں آ گئی تو سمجھ لو کہ ہمارا آنا قبول ہے, آپ کا یہاں بیٹھنا قبول ہے. ایک بھی اگر سیدھی راہ پہ پڑ گیا تو سمجھ لو کہ پورا جلسہ قبول ہے. میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں, حدیث سنا رہا ہوں, تجدون شر الناس یوم القیامت ذو الوجہین. ہم میں ہوتے ہیں وہ بھی. قیامت کے دن سب سے برا حال کس کا ہوگا؟ کس کا ہوگا؟ یہ تو نامہ اعمال بائیں ہاتھ میں مل رہا ہے, افسوس کر رہا موت ہی آ جاتی. مگر سب سے برا حال کس کا ہوگا قیامت میں؟ بھائیوں بزرگوں اس دن کی تیاری کر لو. یہ پیری مریدی اس دن کے لیے ہے, یہ ولیوں سے محبت اس دن کے لیے ہے, یہ مسجد قائم اس دن کے لیے ہے, یہ نمازیں ہماری اس دن کے لیے ہے, سفر آخرت کے لیے ہے, دینی کام اس کے لیے ہے. وہاں جانے سے پہلے یہ تیاری کر لو اور سوچ لو کہ وہاں ہمارا دفتر, ہمارا رجسٹر ہمارے بائیں ہاتھ میں نہ آئے, اگر آئے تو ہمارے داہنے ہاتھ میں آئے. تیاری کر لو. میرے آقا نے فرمایا تجدون شر الناس, قیامت کے دن سب سے برا حال ان لوگوں کا ہوگا. جملہ بول رہا ہوں سب توجہ کر لو, کس کا ہوگا؟ ذو الوجہین, جو دو منہوں والا ہوگا. تمہاری سمجھ میں نہیں آیا. دو منہ کا سمجھتے ہیں, ایک منہ کا تو سمجھتے ہو سب, ایک منہ کے منہ تو ایک ہی ہے سب کا ہے. دو کس کے ہیں؟ منہ تو ایک ہی ہے, زبان بھی ایک ہی ہے, مگر حدیث میں کہا گیا ذو الوجہین. میں تو سوچ کے آیا تھا کہ اولیاء اللہ کی سیرت ہی سنا دوں گا, مگر حالات پر جب میں نے تبصرہ سنا تو مونڈ بدلا میں نے کہ کچھ نے قیامت بتا دوں. سنو, ذو الوجہین, دو چہروں والا, دو منہوں والا. اور کون ہوتا ہے دو منہ کا؟ ہم سب تو ایک منہ کے, چہرہ ایک, زبان ایک, ناک ایک, چہرہ پورا ایک. جو دو دو عدد ہے وہ تو ہے. پھر حدیث پاک میں دو منہ کا کہا گیا, دو چہروں کا کہا گیا. وہ کون ہے؟ جا ہاؤلائی بوجہن وجا ہاؤلائی بوجہن. حدیث پاک میں آقا نے فرمایا دو چہروں والا وہ ہے کہ ان کے پاس آئے گا تو چہرہ الگ ہوگا, اور ان کے پاس آئے گا تو چہرہ ادھر کی آ کے ادھر لگا دی اور ادھر کی ادھر لگا دی. اس کی زبان نے کام کیا آگ بھڑکانے کا. نہیں آ رہا ہے سمجھ میں؟ آگ بھڑکانے کا, چنگاری چھوڑنے کا, شعلے بھڑکانے کا. ان سے ان کو لڑوا دیا, بھائی کو بھائی سے لڑوا دیا, دوست کو دوست سے لڑوا دیا, پڑوسی کو پڑوسی سے لڑوا دیا. جا ہاؤلائی بوجہن وہاؤلائی بوجہن, ادھر الگ چہرے سے ادھر الگ چہرے سے منافقانہ چال چلا, دوگلا بن گیا. قیامت کے دن سب سے برا حال اس دوگلے کا ہوگا. اور کیسا حال ہوگا؟ لڑواتا تھا نا دنیا میں, آج تیری حالت ایسی کر دی جائے گی کہ تو لڑوا کے لوگوں کو تماشا دکھاتا تھا, آج قیامت میں سارے لوگ تیرا تماشا دیکھیں گے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. اس حضرت دادا دریا پیر شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ, حضرت علامہ مفتی جلیس القادری صاحب قبلہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت.
کبھی دوغلا نہیں بننا ہے. من کانا، ایک دوسری حدیث اور سنا دوں، ہے اجازت دیتے رہو. ہاں ماشاءاللہ اچھے لوگ ہیں، اللہ کے ولی کے مزار پہ حاضر ہیں نا، اچھے ہیں، مگر قبرستان کا معاملہ صحیح کر لو، گندگی نہ کرو، جو جگہیں ہیں اس کو صحیح کر لو، اپنی جگہ پہ قبضہ رکھو. اللہ کی جگہ پہ، عام مسلمانوں کی پراپرٹی پہ تم قبضہ نہ کرو، کسی کو حق نہیں. بلکہ عام قبرستان میں یہ بھی حق نہیں کہ قبر کو پکا بنایا جائے، اس لیے کہ قبریں اگر سب نے پکی بنانا شروع کر دی تو قبرستان میں جگہ کہاں رہے گی، پھر دفن کہاں ہوں گے. تو عام ہونے کا مطلب کیا ہوا؟ جب یہ بھی حق نہیں، جس کے لیے ہے قبرستان مردے کے لیے، اس کی قبر کو پکا کرنے کی عام لوگوں کی اجازت نہیں، تاکہ قبرستان گھر نہ جائے اور بعد والوں کو جگہ نہ ملے. جب قبر والے کو مردے کے لیے پکا کرنے کی اجازت نہیں تو نتیجہ سن لو، تمہیں پکے گھر قبرستان میں بنانے کی کیسے اجازت ہوگی؟ تمہیں قبضہ کرنے کی کیسے اجازت ہوگی؟ تمہیں اپنی پراپرٹی بنانے کی کیسے اجازت ہوگی؟ نہیں ہو سکتی. وَأَمَّا حدیث شریف میں دوسری سنا رہا ہوں، من کان ذل وجہین فی الدنیا کان لہو لسان من النار. آقا فرماتے ہیں جو دنیا میں دو منہوں والا ہو کے رہے گا، کل قیامت کے دن اس کی زبان آگ کی بنا دی جائے گی. کائے کی بنا دی جائے گی؟ اچھا آگ کی ہی کیوں بنے گی؟ یہ سمجھ لیا کریں، آگ کی ہی کیوں بنے گی؟ کوئی اور سزا ہو جاتی، مگر اس کی زبان کو آگ کی زبان بنایا جائے گا، اس لیے کہ اس زبان کا کام آگ لگانا ہی تو تھا. اس نے آگ لگائی، بھائیوں میں آگ لگا دی، محلے میں ہی آگ لگا دی، گاؤں میں آگ لگا دی، پریشان کر دیا. جب اس کی زبان نے کام آگ لگانے کا کیا تو پروردگار عالم نے جو اس کا کام تھا اسی کے مطابق اس کی زبان کو آگ کا بنا دیا اور دنیا کو تماشا دکھا دیا کہ دیکھ لو یہ تھا وہ آدمی کہ جو زبان سے آگ لگاتا تھا، اب زبان اس کی آگ کی بنا دی گئی. آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، کل نہ مانیں گے قیامت میں اگر. وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهْ وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيَهْ يَا لَيْتَهَا كَانَتِ الْقَاضِيَةَ مَا أَغْنَى عَنِّي مَالِيَهْ. وہ کہے گا کل قیامت کے دن نامہ اعمال بائیں ہاتھ میں مل چکا ہے، رسوائی ہو چکی ہے، سب دیکھ رہے ہیں. ما اغنا عنی مالیہ، بڑا مال میں نے جمع کیا تھا، میرا مال بھی آج مجھے بچا نہ سکا، میرا مال بھی آج مجھے میرے کام نہ آ سکا. میرا مال اللہ کے خیز و غضب کے سامنے میرے آڑے نہ آ سکا، اللہ کے غیظ و غضب کے سامنے میرا مال پردہ نہ کر سکا، مجھے بچا نہ سکا. ما اغنا عنی مالیہ، تو جو مال تمہیں بچا نہ سکے اس میں حلال و حرام کا امتیاز کیے بغیر جمع کرو، دوسروں کا چھین کر جمع کرو، غریبوں کا کھا کر جمع کرو، اور وہ کام نہ آئے تو کس کام کا؟ وہ کہے گا ما اغنا عنی مالیہ، میرا مال مجھے بچا نہ سکا، ہلک عنی سلطانیہ، میری جتنی طاقت تھی، جتنی قوت تھی، ساری کی ساری آج ختم ہو گئی، ساری ہیکڑی نکل گئی. نہیں بولیں گے سبحان اللہ؟ لگ رہا تھک گئے. ختم کر دوں تقریر؟ حضرت علامہ مفتی جلیل صاحب قادری صاحب قبلہ
नारे तकबीर, नारे रिसालत। हलक अन्नी सुल्तानिया, सारी ताकत खत्म हो गई, हेकड़ी निकल गई। बड़ा जोर था मुझे, अपनी कुव्वते बाजू पर बड़ा नाज था मुझे, अपने बेटों की कसरत पर, अपने बेटों के वजूद पर बड़ा नाज था मुझे। अपने माल की बुनियाद पर मैंने बड़े बड़े गुंडों को खरीद रखा था, बड़ा नाज था मुझे ताकत पर। जब निकलता था तो दो चार पीछे मेरे हेल पर रहते थे मदद के लिए, बड़ी ताकत थी। मगर रब के गजब के सामने सब खत्म हो गई। आज ये ताकत काम नहीं आ रही है, न बेटों की कसरत काम आ रही है, न वो माल की कसरत काम आ रही है। वहां तो अकेला ही अकेला है, तन्हा है, ये कुछ काम नहीं आता। कहेगा हलक अन्नी सुल्तानिया, सारी ताकत खत्म। रब फरमाएगा फरिश्तों से, खुजू, गिरफ्तार कर लो इसे। क्या कर लो? पकड़ लो, गिरफ्तार कर लो, मत छोड़ो। हिसाब की उम्मीद नहीं रखता था, डरता नहीं था। अल्लाह का गजब से उलमा डराते रहे, मानता नहीं था। फरिश्तों, हुजूर पकड़ लो, कल नहीं माना आज पकड़ लो, कल नहीं सुनी आज गिरफ्तार कर लो, हुजूर पकड़ लो। फगुल्लू, इसके गले में जंजीरें डाल दो, जंजीरें डाल दो। फगुल्लू सुम्मा फी सिलसिलतिन ज़रउहा सबऊन ज़िराअन फस्लुकू, फिर इसके पैरों में ऐसी जंजीर डाल के जहन्नम की तरफ खचेड़ते हुए ले जाओ। जाता होगा आग की तरफ, जहन्नम की तरफ। उस दिन पता चलेगा कि क्या होता है हक़्क़ुल्लाह, क्या होता है हक़्क़ुल अब, क्या होता है हक़्क़ुल मुस्लिमीन, क्या होती है नमाजों की हाजिरी, क्या होते हैं मुसलमानों को ईजा से महफूज रखना, क्या होता है इन मुर्दों को तकलीफों से बचाना। उस दिन पता चलेगा जब फरिश्ते गिरफ्तार करके लेके जाते होंगे। अल्लाह वालों ने इन चीजों को देख लिया है। आ जाऊं, घूम के वहीं आ जाए। एक बुजुर्ग है, थोड़ा यानी चेंज किए देता हूं, और आगे आयतें सुना दूंगा, हदीस से सुना दूंगा, मगर एक रिवायत आप सुन लें। इजाजत है? हाँ इजाजत, देते रहो। हाथ उठा के बोले या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। हाँ, थोड़ी दिलचस्पी भी पैदा हो जाए। सुन तो रहे आप। डरो, अल्लाह के अजाब से डरो, उसके कहर से डरो। औलिया अल्लाह की ज़बानें बिल्कुल पाक हैं। कैसी है बोलो? पाक। इबादुर रहमान अल्लज़ीना यमशूना अलल अर्दि हौना व इज़ा खातबहुमुल जाहिलून क़ालू सलामा वल्लज़ीना यबीतूना लिरब्बिहिम सुज्जदन व क़ियामा। ये खुदा के हो गए, इनकी रातें खुदा की हो गई, इनके दिन खुदा के हो गए, इनकी तस्बीहात खुदा की हो गई, इनकी नमाजें, इनके क़याम, इनके कुऊद, इनके रुकू, इनके सुजूद, सब अल्लाह के लिए। पूरी जिंदगी अल्लाह के लिए, तो अल्लाह की इनायत खुसूसी इनके लिए हो गई। तवज्जो दे रहे? एक अल्लाह वाला है, बता दूं, मैं एक रिवायत भी सुना दूं ताकि दिलचस्पी आ जाए। रामपुर का इलाका बन है, आज भी मजार मौजूद है। मैंने तस्दीक की वाक़िए की, वहां के उलमा से लोग आए अल्लाह वालों के पास। जब अटकती है तभी आते हैं ना, नहीं बोलोगे? है, अब तो दिलचस्पी से बोल दो थोड़ा सा। हाँ, जब अटकती है तो कहां जाता है? जब बीमार होता है तब कहां जाता है यार? जब मुकदमे परेशान करते कहां आता है? जब लोग सताते हैं तो कहां आता है? जब जमाना सताए अल्लाह वालों के पास ही आता है। बारिश नहीं हो रही, बादल रूठ गए, जमीन सूख गई, कहत साली पड़ गई, हरियाली खत्म,
दाना मिलना बंद, चारा मिलना बंद, जानवर भूखे, इंसान भूखे, सबने दुआ करके देख ली मगर कबूल सबकी थोड़ी होती है, वो तो किसी किसी की होती है। अल्लाह चाहे तो सबकी कबूल फरमाए मगर हमारी ज़बानें ऐसी नहीं। सुनो, दुआएं कर ली, नमाज इस्तिस्का पढ़ लिया मगर दुआ कबूल नहीं होती, बारिश होती नहीं, परेशान हो गए। आए अल्लाह वाले के पास, रामपुर के वन में, पीपली के वन में मजार है उनका। आए उनके पास, हयात थे, आए उनके पास आके बोले हुजूर बारिश नहीं हो रही, जरा बारिश की दुआ तो कर दे। तवज्जो है, माशाअल्लाह, बहुत देर में रहम आया तुम्हें, तवज्जो है मेरे भाइयों। हाँ हमारे अपने, इसलिए वो तो खैर मैं तवज्जो भी नहीं देता, सुन ले गौर से। क्या अल्लाह वाले के पास आए, बोले हुजूर बारिश नहीं हो रही, जरा दुआ तो कर दे। नहीं बोलोगे सुभान अल्लाह, अब भी नहीं बोलोगे मुझे पता है, यार रूठ गए हो मुझसे, मेरे जाने के बाद कहोगे सुभान अल्लाह। क्या हुआ, बोले जरा दुआ तो कर दो, बारिश नहीं होती, परेशान हो गए। हमने दुआ भी करके देख ली, हमने नमाज इस्तिस्का पढ़ के देख ली, हमने हर तरीके से अपने रब को मना के देख लिया मगर सुनता नहीं, बारिश होती नहीं। अल्लाह वाले से जाके कहा तो अल्लाह वाला बोला तो बड़ा अच्छा बोला। और अल्लाह वाला तो अच्छा बोलता ही है। अल्लाह वाला बोला बड़ा अच्छा बोला, इतना अच्छा इतना अच्छा। अल्लाह वाला बोला आज कल मेरी अल्लाह से चल रही है, नहीं बोलोगे तड़प के सुभान अल्लाह है, आज कल मेरी अल्लाह से तुम चला लोगे, अरे तुम चला लोगे, हम चला लेंगे, कोई ऐरा गैरा नत्थू खैरा चला लेगा है, कोई और चला लेगा। कौन चला सकता, वही कि जिसके अल्लाह से राजो नियाज होते हैं, जो अल्लाह का हो जाता है, अल्लाह उसको महबूब बना लेता है, अपने करीब कर लेता है, वो हमेशा अल्लाह के जलवों में नहाता रहता है, वही तो चला सकता है। अल्लाह वाला बोला आज कल मेरी अल्लाह से, तवज्जो रखो वरना समझ में नहीं आएगा, सुनो, आज कल मेरी अल्लाह से चल रही है। लोग बोले हुजूर कैसे चल रही, कैसे चला रहे हो? अल्लाह वाला तो अच्छा बोलते ही है। परवरदिगार आलम हदीस कुदसी में इरशाद फरमाता है, अफयज़ुन्नुल्लज़ी युहारिबुनी अन यक़ूम ली, वो लोग जो मेरे वलियों से दुश्मनी करके मुझसे जंग का ऐलान करते हैं, क्या वो मेरे सामने टिक जाएंगे? अल्लाह के सामने कोई टिक जाएगा? कोई खड़ा हो जाएगा? अल्लाह से कोई लड़ जाएगा? कोई किसी की जंग अल्लाह से होगी तो वो अल्लाह के सामने जंग में रुक जाएगा? जब नहीं रुक सकता तो अल्लाह फरमाता है मेरे वलियों की तौहीन करके मुझसे जंग का ऐलान क्यों कर रहा है? जब टिकी नहीं सकता, रुकी नहीं सकता, अल्लाह वाला तो अच्छा बोलता है, इतना अच्छा। अल्लाह वाला बोला मेरी चल रही है। लोग बोले हुजूर समझ में नहीं आता कैसे चल रही है? उन्होंने कहा ऐसे चल रही, अभी दिखाता हूं। अंदर गए, कपड़ा लिया, कपड़े को भिगोया, भिगोने के बाद निचोड़ा, निचोड़ के चिलचिलाती धूम में दोपहर के वक्त में बाहर ला के तार पे डाल दिया, और तार पे डाल के अल्लाह से बोले अल्लाह इसे सुखा दे। तुम मत बोलो सुभान अल्लाह। अल्लाह इसे सुखा दे। अब जरा यहां गौर कर लेना, जब धूप निकल रही है बाहर ला के डाल ही दिया, और धूप निकल रही है चिलचिलाती धूप है, दोपहर का वक्त है, तो फिर ये क्यों कह रहे हो अल्लाह इसे सुखा दे? वो तो सूख ही जाएगा। है धूप निकल ही रही है, वो तो सूख ही जाएगा, मगर अल्लाह वाला फिर भी कहता है अल्लाह इसे सुखा दे। मतलब अल्लाह वाला जबान से दिखा कुछ रहा है और मांग कुछ रहा है, वो अभी समझ में आएगा। कहा अल्लाह इसे सुखा दे, इतना कहा। अब जरा तड़प के बोलेंगे सुभान अल्लाह, जब समझ में आएगा तब। क्या कहा? अल्लाह इसे सुखा दे, अल्लाह इसे सुखा दे, इतना कहा। हाथ उठे थे, अभी हाथ नीचे आने न पाए, काले काले बादल आए, चमाचम बरसात शुरू हो गई। खुदा वालों से ना उठो, उनकी दुनिया ही निराली है, वो गुदरी में तो रहते हैं मगर बहुत उठाते हैं। फैजान पीर मुर्शिद, उसे दादा दरिया पीर, उसे
दादा दरिया पीर हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती जलीस अहमद साहब किबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। बादल आ गए। हाँ, मैं वाकया महज वाकया नहीं सुना रहा हूं। इनकी जबान को अल्लाह ने किस कदर कुव्वते असर बख्शी। कहा अल्लाह इसे सुखा दे, बादल आए, बरसात शुरू। लोगों से बोले अल्लाह वाले देखो मेरी चल रही कि नहीं चल रही अल्लाह से। मैंने तो कहा था सुखा दे, मैंने तो कहा था सुखा दे। जो मैं कहता हूं वो करता ही कहां है, जो मैं कहता हूं उसका उल्टा करता है। मैंने तो कहा था सुखा दे, उसने और गीला कर दिया और भिगो दिया। मेरी सुनता कहां, मेरा रब मेरी मानता कहां, मेरी बात मानता ही नहीं। आजकल मेरी अल्लाह से चल रही है। देखो इन्होंने भिगोया, ये मैंने भिगोया था, मैंने सुखाने कहा था, उसने और गीला कर दिया। मगर जो बारिश की दुआ कराने आए थे वो बदतमीज न थे, वलियों की तौहीन करने वाले न थे, वलियों की शान में गुस्ताखी करने वाले न थे, वलियों की इज्जतों को पहचानने वाले, उनकी अजमत को जानने वाले थे। वो सूखे में आए, गीले में जाते थे, भी सूखे आए, भीगते जाते थे और ये कहते जाते थे वाह रे वली, तेरे मांगने का अंदाज भी बड़ा निराला है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्लाह अकबर, या रसूल अल्लाह। झगड़ा दिखा भी दिया और बारिश को मंगा भी लिया। ये अल्लाह वालों की शान होती है। और आपने नाम तो सुना होगा, इसी ताल्लुक से और इसी जैसा है जबान पाक। और हमारी जबानों पे गाली, उनकी जबान पाक। जिनसे हम मोहब्बत रखते हैं ना, जिनका उर्स मनाते हैं, उनकी जबान पाक, उनका दिल पाक, उनका खून पाक। इसलिए कि हलाल खाते हैं, खून पाक। रातों रात अल्लाह अल्लाह करते हैं, इसलिए जबान पाक। अपना तस्किया कल्ब करते हैं, अल्लाह की सरब लगाते हैं, इसलिए दिल पाक। और उनके मानने वालों की जबान भी गालियों से नापाक, चुगलियों से नापाक, गीबतों से नापाक, शराब पी पी के नापाक। कब्रिस्तान में बोतलें शराब की, तुम्हारे बच्चे शराबी, बेशक हमारी नस्ल शराबी, हमारे नौजवान शराबी। ये जबान पाक कैसे करोगे, दिल पाक कैसे करोगे, कैसे घरों में बरकतें आएंगी, कैसे जिंदगी खुशहाल होगी। याद रखो, अगर किसी का बेटा शराबी हो गया तो बाप की जीते जी मौत हो गई। किसी बीवी का शोहर अगर शराबी हो गया तो समझ लो शोहर के होते हुए बीवी बेवा हो गई। किसी बच्चे का बाप अगर शराबी हो गया तो बाप के होते हुए बच्चे यतीम। इसलिए कि कितनी जगह पे हमने देखा, अगर नौजवान शराबी हो गया तो उसके बीवी बच्चों को कपड़े बनाने वाला भी कोई नहीं होता। अगर बनते भी हैं तो बच्चों के नाना के घर से कपड़े बन जाते हैं, बीवी को देखने वाला नहीं होता। शराब के नशे में अगर है तो उसे पता नहीं कि माँ है, उसे मालूम नहीं बाप है, उसे पता नहीं बहन है, उसे पता नहीं हमारा बड़ा है, वो नहीं जानता हमारा पड़ोसी है कौन है। जबान पे गालियां ही गालियां। मेरे आका ने फरमाया अल खमर जुम्मुल आसाम, ये शराब तमाम गुनाहों का पिटारा है, पिटारा। पिटरिया समझते पोटरी गठरी समझते। और गोठरी में गठरी में छोटी छोटी पुटरियां बंदी होती हैं, ये सामान ये सामान ये सामान। तो समझ लो कि शराब तो गट्ठर है, गट्ठर। और उसके अंदर छोटे छोटे गुनाहों की पुटरिये, नन्ही नन्ही पोटरी बनी है, वो पिटारा है पूरा। शराब पीने के बाद माँ को गाली, बहन को गाली,
اپنے بھائی کو گالی، پڑوسی کو گالی، اپنے دوست کو گالی، احباب کو گالی، اب پتہ نہیں رہتا کبھی نالی میں، کبھی گندگی میں، قبرستان میں بیٹھ کے شراب پیو یا گھر کے کنویں میں شراب کی بوتلیں یہ قبرستان میں لا کے ڈالو، غیرت ختم ہو گئی، حیا مر گئی، شرم چلی گئی، تمہیں پتہ نہ رہا، تمہیں یاد نہ رہا کہ یہ شراب کا ایک قطرہ بھی اگر کنویں میں گر جائے تو پورا کنواں ناپاک ہو جاتا ہے، تو پوری کی پوری شراب کی بوتلیں جب تم قبرستان میں ڈالو گے تو تکلیف تمہارے ہی باپ دادا کو ہوگی۔ بے شک حق ہے۔ اللہ اکبر۔ یا توجہ ہے؟ تو یہ کیا ہے؟ گناہوں کا پٹارا۔ حیا کرو، شرم کرو، تھوڑا ڈرو، اپنے رب کی بارگاہ کے حاضر باش ہو جاؤ۔ اللہ والوں کی شان بڑی ہے، یہ ان شرابوں سے بچاتے ہی تو ہے، ان برائیوں سے بچاتے ہی تو ہے۔ مرشد کا مطلب ہوتا ہے راہ دکھانے والا، راستہ بتانے والا، راستہ چلانے والا، آنکھیں کھولنے والا، ناپاکی سے بچانے والا، پاکی کی طرف لانے والا، برائیوں سے روکنے والا، نیکیوں کی طرف دعوت دینے والا۔ مرشد کے ہو، ولیوں کے ہو تو ان ولیوں کی باتوں کو مان لو، اور میرے بھائیوں ان برائیوں سے دور ہو جاؤ، کم سے کم اپنے خدا کے تو ہو جاؤ۔ بے شک، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کس کے ہو جاؤ بولو؟ خدا کا۔ تو بتاؤں وہ روایت؟ اجازت ہے اجازت؟ ارشاد ادھر والوں کی کم کم ہے، ہاتھ اٹھا کے بولے یا رسول اللہ، یا رسول اللہ۔ غوث اعظم کا نام سنا ہے؟ بے شک۔ 11ویں والے پیر کو کون نہیں جانتا؟